अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने आज वफाकी बजट मंजूर कर लिया है और बजट में गरीब आवाम से 9,415 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन IMF के प्रेशर और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद टैक्स अहदाफ में तब्दीली की गई है और 215 अरब के नए टैक्स आयद करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF की अब तमाम शराइत मान ली गई हैं। अल्लाह करे कि IMF से जल्द मुआहिदा हो जाए। लेकिन जो कसीदे पढ़े गए हैं वफाकी वज़रा की जानिब से कि नामसाइद हालात में बेहतरीन बजट पेश किया है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने और गरीब को रिलीफ दिया गया है, लेकिन सारा टैक्स बोझ तो गरीब आवाम पर ही पड़ा है। इसी पर हमने बात करनी है। अया साहब, दावे किए जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अरबों के टैक्स से क्या गरीब मुतासर नहीं होगा? नहीं, तो आप क्या चाहती हैं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पे टैक्स लगे, कहीं और वहाँ लगे? वो जो डार साहब की जो जायदादें हैं वहाँ पे दुबई में, वहाँ पे वो टावर्स जो हैं वहाँ पे टैक्स लगे, तो इन्हीं पे लगना है। ये तो बातें होती हैं। अब बातें में कोई बह जाए तो और चीज़ है, लेकिन एक इनसे कोई पूछे कि ये आपने तहैया किया हुआ है कि 100 प्याज भी खाने हैं और 100 वो दूसरे भी आपने वो करने हैं। जो आंकड़ आप पहले दिखा रहे थे, यही जो अब आपने टैक्स किए हैं कि हमने IMF के शराइत के तहत वो जो है अब तमाम मान नहीं, तो पहले कर देते ना 4 दिन, जब बजट एक्चुअल आपने प्रेजेंट किया था तब वो करते थे। बढ़के खामखा की, मतलब ये कोई अजीब, जिस तरीके से मुल्क हैंडल हो रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी हैंडल हो रही है। वो कल हम हिंदुस्तान की बात कर रहे थे वहाँ देखें वो किस चीज़ों कर रहे हैं। यहाँ पे आपका वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म, वो आमों की पेटियाँ, ये आदि बहन के लिए है और ये आपके लिए है। वो आए, वो जो है इस्लामिक डेवलपमेंट प्लान, उसको ऑन कैमरा कह रहे हैं बेस्ट आम जो है सबसे अच्छे। मतलब क्या कुछ आप कोई मजाक अपना कर रहे हैं? अपना मजाक आप करें। आप वज़ीर आज़म हैं, जैसे भी हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नेशन को, आप इस नेशन का मजाक उड़वा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, तौबा, मैं अब क्या कहूँ, IMF जो थिंक टैंक पे यहाँ पे जो ढोल बजता है IMF पे, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और गदागरों के पास भी ऑप्शन होता है, सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि हमने शिमला पहाड़ी के चौक पे खड़ा होना है या माल रोड के चौक पे खड़ा होना है, और क्या ऑप्शन है। और सिर्फ आपके पास एक था, सीरियसली जो अब आप कर रहे हैं, नाक रगड़ रगड़ के IMF के प्रोग्राम के पीछे जाना चाहिए था। वो प्रोग्राम होगा तो आपको और कर्जे खुलेंगे। जीना आपने कर्जों के ऊपर है, कर्जे आपके पास ना हो। अगले साल की जो आपने अपने लोन्स पे पेमेंट करनी है, आपको कोई 25 बिलियन रुपीस पेमेंट आपने करनी है। वो कहाँ से लाएंगे आप? कौन से ऑप्शन आपके पास? ये जो हमारे जो दोस्त हैं ब्रादर इस्लामी, वो जो 3 हमारे पास चॉइस रह गई हैं, चीन, UAE, सऊदी अरेबिया, मतलब कर करके 2, 3, 4 उन्होंने कभी वो रोल ओवर कर देते हैं। Exactly. कब हम मस्किनों का वो दूर से मुंह देखते हैं तो कोई थोड़ा सा आगे दे देते हैं, और आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है। आपके पास उसके लिए कोई चीज़ है ही नहीं। तो यही जो चीज़ें हैं पहले आप कर देते। आपने जो टफ डिसीजंस है वो आप ले नहीं सकते। जिस तरीके से आपने वो सरकारी जो तनख्वाहों का इंक्रीज किया है 35%, वो तो आपने करना था, क्योंकि आपको कहा गया था कि ये करना है। ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कोई मुआशी रोड मैप हमारे पास नहीं है। सलमान साहब, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स यानी सुपर टैक्स आयद कर दिया गया, ये खुला तजाद नहीं है? देखें, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए और हर आने वाली हुकूमत इस अज़म का इजहार करती नज़र आती है कि हम आएंगे तो टैक्स बेस बढ़ाएंगे, जो माली मामलात हैं उनको एक मुनज़्ज़म सूरत देंगे। अभी जो कहा गया है कि वो 30 और 35% तनख्वाहों में इजाफा जो था बेसिक तनख्वाहों में, वो तो रुल गया, इसलिए कि ये जो 2.5% उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा जो तनख्वाह ले रहे हैं उन पे उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है। और यहाँ पर जिन पे टैक्स लगना चाहिए, वो जो रोज़मर्रा बुनियादों पर 2 लाख कमाते हैं, उन कारोबारी तबकात को तो टैक्स नेट में नहीं लाया जाता। और टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, ये प्रोफेसर साहब अक्सर उसकी निशानदेही करते हैं
کہ جی وہ ان کے معاون بنتے ہیں انتخابی کمپین میں، کسی ایک پارٹی کے نہیں. اب تو ساری پارٹیاں اس میں رنگی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں سے ان کے مفادات ہیں وہاں پر ان کو نہیں چھیڑا. اور وہ جو آج سے چند ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کفایت شعری مہم کا کہا تھا، اور کفایت شعری مہم میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کیبنٹ کے اراکین پہ وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ سیلریز نہیں لیں گے، ان کی مراد. آج میں نے ایک فیڈرل منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سیلریز لے رہے ہیں اور کیا آپ کی مراد ختم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری مراد تو ختم ہے، لیکن کچھ وزراء نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے لاجز ہیں، ہم نے وہاں پر بل دینے ہیں، وہاں پر بھی وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو وہ کفایت شعری مہم چلی تھی، جو سادگی مہم چلی تھی، اس میں انہوں نے نشاندہی جو 215 ارب کے ٹیکس اضافہ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ 85 ارب جو ہے اس میں انتظامی اخراجات میں کمی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کمی کس شعبے میں ہوگی. بات یہ کہ آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ہم بھی پھنسے ہوئے دے رہے ہیں نا. اگر بات یہ کہ ہم سے بھی ہماری آرا لی جائے، بھئی بات یہ کہ ہمارے اپنے معاملات چلانے نہیں اور آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پر اور لوڈ ڈال رہے ہیں، جب تک آپ کاروباری طبقات کو اس میں نہیں لائیں گے. اور ایک اور بات دیکھیں، زرعی ٹیکس کی جب بات ہوتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج وہاں پر قومی اسمبلی میں جب بات کی ہے ایک اپوزیشن ممبر ہیں سندھ سے غلام محمد بہر، تو ساتھ ہی خورشید شاہ صاحب کھڑے ہو گئے. بھائی زراعت پہ ٹیکس نہیں ہے، آپ کی آمدن پہ ٹیکس ہے. کہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ کاشتکار سے آپ، بھائی یہاں پر کروڑوں روپیہ لوگ کماتے ہیں نا. یہ جو گندم کی قیمت میں اضافہ، کپاس اور سارا کچھ، زراعت پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اور پھر جیسے کہا گیا کہ جی تنخواہوں میں اضافہ، وہ تو کور ہو گیا اب اس میں، کہ جو ابھی تک پتہ نہیں اضافہ، ابھی پہلی تنخواہ بھی نہیں ملی تھی تو 2.5% اس پہ اضافہ ہو پہلے لگ گیا. اور زراعت کے بارے میں تو بہت زیادہ تقاریر ہوئی کہ زرعی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور کھاد کو ہم یقینی بنائیں گے، کھاد پہ بھی ٹیکس لگ گیا. تو بات ہے کہ آپ کی اپنی کنٹراڈکشنز ہیں، اور یہ تو اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے، گورکھ دھندا ہے. اس سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ گریڈ 19 20 21 کے افسران دیکھ لیں، پارلیمانی سیکرٹری دیکھ لیں، اور جتنے منسٹریز ہیں، 4 گاڑیاں، کم از کم 4 گاڑیاں، اور اسی طرح وہ ساری عیاشیوں کا سلسلہ جاری ہے. جب تک آپ اشرافیہ کے مراد پہ قدغن نہیں لگائیں گے. پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں UNDP کا. UNDP نے کہا تھا کہ 17.5 ارب ڈالر صرف اشرافیہ کی برات پہ خرچ ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کی ہاں ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ آج کہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ خواجہ آصف صاحب نے انہوں نے نشاندہی کی چیئرمین سینٹ کے بل پر، ایک نہیں اس پہ کہ 3 پینشنز کون لے رہا تھا. ایک شخص آرمی چیف تھا، اس کے بعد وہ چیف ایگزیکٹو بنا، اس کی پینشن بھی لے رہا ہے. اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنا. کیا یہ بددیانتی نہیں تھی کہ ایک شخص جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو 3 جگہ سے پینشن لے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کیا ہے. لیکن پینشنوں پہ بھی اور بھی بہت سارے طبقات ہیں جو 10 لاکھ سے اوپر تک پینشن لے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب اس کا اظہار کرتے رہے عملاً کچھ نہیں ہو رہا. جب تک آپ ان پہ قدغن نہیں لگائیں گے ہماری معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. مسئلہ یہی ہے نا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، عملاً کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، کفایت شعری سادگی مہم کا ہمیں لالی پاپ دے کر سیاسی اشرافیہ غریب پر ٹیکس بوجھ لاد کر کیا معاشی اصلاحات لے آئے گی؟ دیکھیے، معاشی اصلاحات کا ٹیکس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کے لیے تو آپ کو ایک تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کس طرح کرنا ہے. چونکہ ہمارا رویہ جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتا، بلکہ اور نہ ہی حقیقت پسندانہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم امیجنیشن خیالات کی ایک دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اقتصادیات کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو پبلکلی یہ ایکنالج کرنا ہے کہ آپ کے اقتصادی مسائل ہیں کیا، کون سے مسائل ہیں، اور پھر ان میں جو مشکل ڈیسیجن لینے ہیں وہ ڈیسیجن لیں. اس دفعہ بھی جو یہ ایڈیشنل ٹیکس لگا ہے، اب دیکھیں نا، جب یہ بجٹ پیش کیا تھا تو IMF کو اعتراض تھا. اب IMF نے کان کھینچے تو آپ نے اس کے اوپر اور ٹیکسز لگا دیے. اور صرف ٹیکسز ہی نہیں لگائے، ایک اور چیز IMF نے کروائی ہے جو اخبار میں چھپی ہے، لوگوں نے غور نہیں کیا ہے. وہ $1 لاکھ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ جو آپ نے باہر سے امپورٹس کو روکا ہوا تھا وہ سب کھل گئی ہیں. اور اس میں دیکھیے، اس میں بڑا طریقہ یہ ہے
کہ حکومت پاکستان کو جو امپورٹرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی لگژری آئٹم آپ امپورٹ نہیں کریں گے. اگر حکومت کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو اندر کر دیتی ہے, کسی کو کچھ کر لیتی ہے, تو کیا امپورٹر کو نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ جو آپ کے کارن فلیکس جو ہیں, جو لندن میں آپ کارن فلیکس کھاتے ہیں وہی کارن فلیکس آپ نے لاہور میں کھانے, جو آپ نے اور جیم, جیلی, مربع جات جو لندن میں کھانے ہیں وہ آپ نے لاہور میں خریدنے ہیں. تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے جو ہیں. ہاں, جو اسینشل آئٹم ہیں ان کو آپ ضرور باہر سے امپورٹ کرنے کی اجازت دیں. لہٰذا اگر آئی ایم ایف وہ کہتا ہے کہ جو بھی امپورٹ کرے گا وہ اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں, لیکن آپ اپنے لوگوں کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں لانی ہے یہ نہیں لانی. اب تو ہم نے دیکھا ہے نا, حکومت اگر چاہے تو وہ اپنے بل کو انفورس کر لیتی ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. تو یہاں بھی تو کریں اقتصادیات کے میدان میں. جو آپ کے انٹرپرائزز لاسز میں جا رہے ہیں اور آپ پہ لائبلٹی بنے ہوئے ہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کے پاس, اس کا علاج کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اہم چیزیں ہیں. باقی یہ چھوڑ دیں, اقتصادیات عام آدمی کے لیے, یہ بجٹ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بجٹ ہوتا ہے کچھ ملک کے اندر کے مفادات ہوتے ہیں, کچھ ملک کے باہر کے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. تو ایک وضاحت میں نے وہ پینشن کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ آصف کا نام لیا, وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا. پینشن میں بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں کہہ نہیں سکتا, مجھے بہت سی باتوں کا پتہ ہے. آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب, پہلے بہت بڑھ کے ماری گئیں اور بجٹ پیش کر دیا گیا, لیکن بعد میں آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئی. کیا عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ عوام تو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثریت تو اب بھی بیوقوف ہی بنتی ہے. ہمیشہ سے عوام کیا کرے, اگر بیوقوف بھی نہ بنے اور اس ساری صورتحال کو وہ برداشت نہ کرے تو ان کے پاس رستہ کیا ہے. بجٹ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو مقامی جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ہے ان کے تحفظ کے لیے پیش ہوا تھا, اور اسی طرح اب عالمی سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ جو نظام ہے اور جو ایک آئی ایم ایف کے خواہشات کے مطابق ہی اس کو ڈایا گیا ہے, پورا ڈھانچہ ہی بجٹ کا تبدیل کر دیا گیا ہے. اور بیچارے جو ابتدا میں, اب یہ اگر آپ آج جو بل پاس ہوا ہے بجٹ کے حوالے سے, اس کی آپ تفصیل سے دوبارہ مطالعہ کریں تو اس پہ جو 35% چھوٹے نچلے درجے کے ملازمین کو جو نوید سنائی گئی تھی, اب ملازمین اگر حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں تو ان کو مزید رگڑا ملا ہے. وہ 35% بھی اس کے بھی کوئی کام نہیں ہے, اور جو ٹیکس پینشنر اور چھوٹے ملازمین پہ جو مزید بوجھ پڑے گا وہ آنے والے دنوں میں اس کی جو ہے وہ سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اس بجٹ میں دیکھیں اسی طرح جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جو بڑے جاگیردار ہے, جو بڑے سرمایہ دار ہے, جو بڑے صنعت کار ہے, ان پہ تو کچھ بوجھ نہیں ڈالا گیا. اگر کاغذوں میں ان پہ کچھ بوجھ ڈال بھی دیا جاتا ہے تو ان کو بچنے کا گر بھی آتا ہے. اس ملک میں آپ تو کیا کوئی بھی معاشی ماہر جو ہے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ اس ملک میں پروڈکشن کتنی ہے. سیلز ٹیکس جو ہم ہر چیز پہ دیتے ہیں, آپ بھی وہ ٹیکس ادا کرتی ہے, میں بھی وہ ٹیکس ادا کرتا ہوں, ہر شہری جو ہے اس کو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے. ملوں میں اور کارخانوں میں نام کے تو انہوں نے ایک سسٹم ایف بی آر نے نصب کیا ہوا ہے, لیکن اس سے کیا حقیقی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں پروڈکشن یہ حقیقی پروڈکشن ہے اور اس کے مطابق جو سیل ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ پورا قومی خزانے میں جاتا ہے. جب تک آپ یہ بنیادی چیزوں کو درست نہیں کریں گے تو آپ عوام کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور چلے آپ نے عوام کو تو بیوقوف بنا ہی لیا بقول آپ نے جس طرح سوال کا آغاز کیا, لیکن عالمی اداروں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف کی ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے, آپ نے 1 لاکھ کی جو ایمنسٹی $1 کی ایمنسٹی جو دی تھی اس پہ آپ کیا یہ بھول گئے تھے کہ ایف اے ٹی ایف نے آپ پہ پابندی لگائی تھی منی لانڈرنگ؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ 1 لاکھ
جو ڈالر جس نے پاکستان بھجوانے تھے وہ یہیں سے ہنڈی سے بھجوا کے دبئی یا امریکہ یا کسی اور ملک سے واپس پاکستان لا کے ہماری معیشت کو مزید کوکھلا کر دینا تھا اس پہ، اور اس نے FATF نے بھی اعتراض کر دینا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ بر وقت IMF نے اس کی نشاندہی کی اور حکومت کو اسے واپس کرنا پڑا، لیکن میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اسحاق ڈار نے ہمیشہ ملازم دشمن اور عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے، اور آج دوبارہ اس کی ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ بالکل عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے لیے اچھی خبریں شروع ہو گئیں، کیونکہ آج ایاز صاحب 2 اہم نوعیت کے بل منظور ہوئے ہیں قومی اسمبلی سے۔ ایک طرف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہی اب الیکشن کی تاریخ اور جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بل منظور ہوئے ہیں، اس سے جو سیاسی میدان سے باہر تھے ان کی واپسی کی راہ اب ہموار ہو گئی ہے۔ یہ تکلفات میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے؟ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ تو 62 اور وہ کون سا آپ کہہ رہی ہیں قانون جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، پر باقی ماشاءاللہ سارے جو مقدمات ہیں کرپشن کے تھے وہ غلط تھے، سارے غلط تھے، منی لانڈرنگ کے، وہ کہاں گئے ہیں؟ سارے کے سارے FIA کی تفتیشیں کہاں گئی ہیں؟ ساری کی ساری وہ ہٹ گئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر رضوان مرحوم جو FIA کے تھے، کہتے تھے 3000 صفحات کا پلندہ جو ہے انہوں نے وہ کیس کا، اور بالکل کہتے تھے وہ FIA کے سورسز کہتے تھے کہ یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان میں کچھ اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہاں گئے سارے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، دور بھی آپ کا ہے، ہر چیز آپ کی ہے۔ 1 پیج کیا، اب تو وہ پتہ نہیں لوہے کا 1 پیج بنا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ہیں۔ ہمارے جو نظریاتی رہنما ہیں وہ بھی آپ کے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیاسی میدان میں سیاست تو ہم میرے خیال بھول چکے ہیں آدھے۔ ہم بھی دیکھیں نا کیسے ہم تھنک ٹینک بھی اکنامک ایکسپرٹ بن رہا ہے، ہم بھی IMF پہ ایکسپرٹ ہو رہے ہیں، گھما جما کے ہماری ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو سب کچھ ہے۔ وہ آنے دیں، صرف 1-2 وہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں رہ جائیں گی۔ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ کہ انہوں نے کوئی ایک تنخواہ لی تھی اور وہ ظاہر نہیں کی تھی، وہ بڑا بھونڈا بنیاد تھی۔ پاکستانی معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ یہ مسئلہ رہا ہی نہیں کہ ملک کا تیسری بار وزیر اعظم ہے کسی اور ملک کا ورک پرمٹ لے کے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف تو اس پہ بننی چاہیے تھی۔ یہ جن خواجہ آصف کے ذکر کے بغیر جو ہے ہماری گفتگو چل نہیں پاتی۔ یہ ڈیفنس منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، واحد ایٹمی قوت، ڈیفنس منسٹر کی جیب میں وہاں کا ورک پرمٹ۔ یہ جو دانشور ہیں، ایک تو دانشور ہمارے اپنے ہیں، ایک دانشور نون لیگ کے احسن اقبال صاحب ہیں، پروفیسر احسن اقبال صاحب، ان کی جیب میں ورک پرمٹ۔ ان کو ان سے بتائے تو صحیح، آپ پتہ نہیں اتنی بھاری بھرکم جماعت، 3 دفعہ آپ اقتدار میں، 40 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، اب ہمیں نوید اشاروں کناروں میں سنائی جاتی ہے 4تھی بار بھی نہیں وہ بن رہے۔ ٹھیک ہے جی، 4تھی بار بھی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ورک پرمٹ جو ہے یہ کسی اور ملک میں ہو تو ڈھول بجا کے ان کو سیاسی میدان سے، پبلک اوپینین کے میدان سے نکال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کے ماتھے پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، شکن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دفاع دی جاتی ہے۔ وہ دیکھیں جی، اقامہ پہ نکالا گیا ہے، وہ سب سے بڑا اخلاقی جو ایک وہ بنتی ہے چیز، وہ تو اقامہ ہے۔ یار ورک پرمٹ آپ لے کے وزیر اعظم ہو کے، یہ ایسا ہے کہ اب اوباما ویسٹ جرمنی کا ورک پرمٹ لے کے اپنی جیب میں پھر رہا ہوں، یا جو بائیڈن کا جو بیٹا ہے ہنٹر بائیڈن، اس نے تھوڑا بہت کیا نا، پھنسا ہوا ہے وہاں پہ، کبھی پلی بارگین کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، اس کے اثرات جو بائیڈن پہ ہی پڑ رہے ہیں۔ وہاں تو وہ جو ہے ہمارے جج بھجوانے چاہیے وہاں پہ جو بائیڈن کے لیے، کہ ہنٹر بائیڈن ہمارا اپنا بیٹا ہے، اس کے خلاف آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ نے کہا 3 بار کے وزیر اعظم، کیا اب 4تھی بار بھی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ ابھی تو وہ ملک واپس آنے کے لیے تگدو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ دوبارہ ایوان میں آنا چاہیں گے؟ لیکن جس بنیاد پہ انہیں کیا ہے، انہوں نے بھی کہا نا کہ وہ بھونڈا سا الزام ہے، چونکہ جو ان کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ہماری رائے بھی کچھ تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو آج قانون بنا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اس کو ہوگا جس کی نااہلی کے امکانات ہیں۔
तो जो फौरी तौर पे मैं किससे इसलिए फायदा देखिए, होगा? ये किस बुनियाद पे उस शख्स को निकाला गया था, ये थिंक टैंक का हिस्सा है। उस वक़्त उनको निकालना मकसूद था, और यहाँ प्रोग्राम में भी कहा जाता रहा कि जो बंदे तो थे 436, निकालना एक को था, और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चूँकि एक फैमिली को टारगेट करना मकसूद था। बात यह कि आप अदालती फ़ैसलों के ज़रिए किसी शख्स को ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं। एक क्या नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई? जहांगीर तरीन साहब को क्यों निकाला गया था कि वो बैलेंसिंग फैक्टर था, कि वो एक हफ़्ता पहले उनके एक अजीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे मैसेज दिखा दिया था कि जहांगीर भाई जो हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, चूँकि बताना ये था कि वो फैसला, और जिन्होंने वो फैसला दिया वो जो सादक और अमीन करार देते थे, वो कह रहे थे वो तो स्पेसिफिक एक इशू के हवाले से किया गया है। बात यह कि अदालतों के फैसलों की एक साख होती है। अच्छा। और जब अदालतें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हों, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि 2017 में पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी थी, किसने टारगेट किया था, क्यूंकर ने टारगेट किया था, और आज पाकिस्तान की मईशत, अगर जो गवर्नमेंट उस वक्त टेक ऑफ कर रही थी, सी पैक आपका एक मौसर अंदाज में आगे की तरफ चल रहा था, साजिश तो हुई है, और किसने की थी वो मेरा ख्याल हम यहाँ पर 9 मई के मामलात पे तो खड़े हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि नवाज शरीफ साहब दोबारा ऐवान में आना नवाज चाहेंगे? शरीफ साहब इस मुल्क में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने वापस आना है। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाकर छुप के बैठ गए हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान में आए थे, उन्हें पता था कि आने के बाद उन्होंने गिरफ्तार होना है। वो बेटी को साथ लेके आए थे और जेल में गए थे। यहाँ तो लोग थर थर कांपते हैं जेल के नाम से, और अपने जेल जाने पे उनको इतना खौफ है कि सियासी कारकुन बेचारे जेल में मारे खा रहे हैं, और वो बैठे, वो अब भी ये कहते हैं कि जी मैं जेल गया तो दोबारा रद्दमल होगा। वो खुमार तो अब उतर चुका है। अलबत्ता ये कहना ज़रूरी है कि जो फैसले लोगों की क़यादत के हैं वो लोग ही करेंगे तो वो मौसर होंगे। अदालती फ़ैसलों के ज़रिए किसी की सियासत को आप पाकिस्तान में ख़त्म नहीं कर सके। अलबत्ता असल सवाल ये है कि क्या वो आने के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला सवाल है। बात ये कि उनकी पार्टी का तो जोर इसी बात पे है। अच्छा। कि वो आएंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो आएंगे और जाती उम्रा में बैठेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार अदा करेंगे, खा किसी को हजम हो या ना हो। ठीक है, लेकिन आपके साथ मैंने जाना है ना, अपने लाइन में आपके साथ जाना है। डॉक्टर साहब, जो बिल आज मंजूर हुए इस पर बात हो रही है, एक तो इलेक्शन कमीशन को इतना बाइख्तियार बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, और दूसरा ये जो नाअहली का मामला है इस पर जल्द ये कानून बन जाएगा क्योंकि सदर मुमलिकत साहब मुल्क में नहीं है, तो चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाएगा? देखिए, इन 2 कवानीन से और इससे पहले नैब में भी कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ हुई हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि क्यों लोग पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आने के लिए बेचैन होते हैं। इसलिए कि आप पे जो हुकूमत का डंडा चलता है, या आप पे जो कवानीन नाफिज होते हैं, या जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सिर्फ अपोजिशन सियासतदानों में अपोजिशन की होती है, सियासतदानों का जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक़ है। तो लिहाजा अब ये है कि साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार हैं और पसंदीदा नासिर में हैं, तो यही है ना कि उस वक्त गालिबन इनको अगर ये आर्गूमेंट ये है कि उस वक्त उनको निकालना जो था मकसूद था, तो इस वक्त उनको लाना मकसूद नज़र आता है, और ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में है। तो ये अगर आपके यहाँ असूल कोई चीज़ नहीं है, सियासी इखलाकियात कोई चीज़ नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ हैं, इक़्तिदार में हैं या आप अपोजिशन में हैं। यही वजह है कि लोग जब अपोजिशन में होते भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ़िक्र पता होता है कि अपोजिशन के साथ क्या होगी। तो पाकिस्तान में मेरे नज़दीक वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की हो या 50 साल की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स पहले भी जहाँ थी उसी हिसाब से चल रही है। कोई हमें ऐसी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती जिसके हम ये कहें कि एथिकल बेसिस क्रिएट हो गया है। इखलाकियात का तो ताल्लुक ही नहीं है हमारी सियासत में, इखलाकियात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो साफ़ी साहब, बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। वज़ीर आज़म ने भी एक कानूनी टीम तश्कील दे दी है जिसमें जो कानूनी उलझने हैं वापसी के हवाले से उन पर बात की जाएगी और उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो उसके बाद सियासी मंजरनामा कैसा होगा? जी, कानूनी टीम की पहले बात कर लेते हैं। गालिबन बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को भी एक अहम ज़िम्मेदारी दी गई है कानूनी मामलात को देखने के हवाले से। तो इस पे समझने वालों के लिए कुल्ली निशानियां है
کہ بات کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو ہم سے پہلے تو یہ عدالت نے خود قرار دیا تھا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور کسی اور عدالت نے نہیں, اسی عدالت نے فیصل واوڈا کے کیس میں یہی فیصلہ دیا تھا. اور دوسری میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اور کس طریقے سے اب ان کو لایا جا رہا ہے. اگر ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا تو وہ بھی غلط تھا, اور اب اگر قانون اور آئین کو ان کے لیے تبدیل کر کے ان کو جو انڈیو ایک آئینی رستہ ہے یا قانونی رستہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی تو یہ بھی غلط ہے. لیکن جو قانونی طور پہ ہم اگر دیکھیں اس نااہلی کے پورے معاملے کو, تو سیاستدانوں کی قسمت کے فیصلے اداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے. وہ چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, وہ اگر اس ملک میں ہم جمہوریت اور سیاسی نظام کا دم بھرتے ہیں تو یہ اختیار عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ کس کو وہ سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں, کس کو سیاست میں واپس لاتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کو اس وقت نکالا گیا تھا سیاسی انجینئرنگ کے تحت تو غلط کیا گیا ہے. آج اگر ایک دوسرے لیڈر کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی انجینئرنگ اگر اس میں ہو رہی ہے تو یہ اس سے بھی بدتر اور غلط کام ہے, کیونکہ اس کو سپورٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جیسی جماعتوں کو حاصل ہے جو خود اس پروسیس کا شکار رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ اختیار صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے, کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے عوام کے پاس جانا ضروری ہے نا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتخابات کرائیں. تو انتخابات کے امکانات کس حد تک روشن ہیں, اور ہماری سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات ہو رہی ہے, یہ کس طرح سب کو مل سکتی ہے, اس سے کیا مراد ہے, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, انتخابات کے حوالے سے ہمیں بات کر رہی ہے, کس حد تک آپ کو امکانات لگ رہے ہیں کہ انتخابات بر وقت ہوں گے؟ دیکھیں, آئینی جو ہے قدم وہ تو ہے آپ کو کرانے ہیں, لیکن اور یہ سارا کہہ رہے ہم جا رہے ہیں, پر میں کہہ رہا ہوں احتیاط کریے گا, غلطی نہ ہو جائے. سارا کچھ جو ہے اب جو ہے تیاری جو ہے بالکل ٹھیک ہے. تیاری کیسے یہ جو کہ جو ٹائٹ کیا ہوا ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا, ٹائٹ کیا ہوا ہے یہ ہے, اور یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے پولیس اور ایف آئی اے کہ ایک آدمی کو اگر ضمانت پہ رہا ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ باہر جانے دیں جیلوں سے, اس کے اوپر اور مقدمہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی وہ چوہی پریز لائی جو ہیں ان کے ساتھ اب وہ کل ضمانت ہوگی, آج کوئی روبکار کا دیکھتے ہیں. ان کا امتحان میرے خیال اتنا لمبا امتحان انہوں نے پوری زندگی میں نہیں دیا ہوگا جو چوہی پریز لائی نے اب دیا ہے. تو لیکن یہ ایسا پورا ذرا ٹائٹ کر لیں, اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی جو ہے تھوڑا سا جو زیادہ کوئی بول لے, سر اٹھائے, یہ وہ اس کا پہلے سے وہ سدباب کر لینا. یہ آپ کہیں کہ ٹائٹ کر کے مقدمات یہ کر کے تو ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اور وہاں سے لنڈن آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, پہلے سے خوشیاں اب سے منائی جا رہی ہیں لنڈن کی. میں آپ سے پھر بھی دل سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, غلطی نہ کر لینا, احتیاط کرنا, مکمل کر لینا, کیونکہ جو ایک تو پہلے اپنے دل سے پوچھنا, وہ نور جہاں گانا بھی ہے, پہلے اپنی وہ دل کی رضا پوچھ لئیے, پھر جو کیا یار جو نگاہ یار کہے پھر وہ کرنا, پر پہلے اپنے دل کی رضا پوچھ لیں کہ ڈر نکل گیا ہے یا نہیں نکلا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا یہ جو ہے یہ جو الیکشن کمیشن کو وہی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ڈر خوف پہلے کر لیں پھر کریں, جلد بازی میں نہ مارے جائیے. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے الیکشن کی طرف جانا, لیکن پاکستانی سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات ہو رہی ہے, یہ تمام جماعتوں کو کیسے ملے گی؟ بڑی کلیئر بات انہوں نے کہہ دی کہ احتیاط اس لیے لازم ہے کہ ہمارے تو سارے تجزیے غلط ہو گئے, کہ ہم یہاں پر شہباز شریف کے خلاف اسے اندر کر رہے تھے, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا. روز جہاں پر لندن والوں کی ایک تکرار ہوتی تھی وہ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. پھر کہا گیا کہ جی انتخابات ایک خوف ہے, وہ بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال انہوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ جن کو دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیا, اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا تعلقات بڑی چیز ہوتے ہیں, کہ جیسے آج ہی کہا کہ وہ جو سیلری والا ایشو تھا وہ تو ایک بھونڈا ایشو تھا. تو میرا خیال ہے جو ان کی آمد کے آثار بن رہے ہیں, ہماری رائے بھی تبدیل ہو رہی ہے. البتہ کویسچن آپ کا بڑا ویلڈ ہے
کہ الیکشن کے امکانات، آج جو الیکشن کمیشن کو ایک اختیار دیا گیا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نہ صرف شیڈول دے سکے گا، تاریخ دے سکے گا، بلکہ ملتوی بھی کر سکے گا. تو بات یہ کہ کل کو آنے والے حالات کے اندر معاشی صورتحال میں وہ ملتوی بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن حل وہی ہوگا انتخابات. اور وہ جو خوف ظاہر کیا جا رہا تھا، میرا خیال وہ خوف بھی ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے. بالآخر انتخابات ہی حل ہوں گے، اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی، میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اب یہ سارا کچھ کوalition گورنمنٹ کے ذریعے ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ. بات ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر یہاں پر نواز شریف کو آپ نکال کے، الیکشن تو پھر بھی وہ جیت گیا تھا، الیکشن تو وہ پنجاب کا جیت گیا تھا، تو کیا وہ باہر ہو گیا تھا؟ یا اس نے کہہ دیا تھا کہ 200 دھاندلی ہو گئی ہے؟ 200 دھاندلی کے الزامات پاکستان میں کون صاحب لگاتے رہے؟ اور جتنی 2018 میں 200 دھاندلی ہوئی ہے، اللہ مان الحفیظ، اور کہنے والے یہ تھے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی انتخابات کے حوالے سے جانوں گی، لیکن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو کہنا بہت مشکل ہے. جو ہمیں اگست تک ویٹ کرنا پڑے گا، اگست کے ابتدا تک. اس وقت فیصلہ ہوگا کہ اس ملک میں انتخابات فوری طور پہ ہونے ہیں یا انتخابات کچھ عرصہ کے لیے لیٹ ہونے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی پروویژن ہو، اب تو پاکستان میں ایک نیا فیشن آ گیا. پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کانسٹیٹیوشن کبھی ایبروگیٹ ہو جاتا تھا، ایک دفعہ ہوا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی کلازز سسپینڈ ہو جاتا تھا، ہیلڈ ان ابینس 2 دفعہ، بلکہ اس سے کم از کم اس 2 دفعہ یہ ہیلڈ ان ابینس رہا ہے. اب یہ ہے کہ نہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوتا ہے، نہ ہیلڈ ان ابینس ہوتا ہے، صرف کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا جاتا. آپ کا جو یہ سوال تھا نا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس ملک میں رول آف لا نہ ہو، جس ملک میں کانسٹیٹیوشن پہ کو بڑی آسانی سے آپ عمل درآمد کو روک سکتے ہوں، جس ملک میں عدلیہ کا آپ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مذاق اڑا سکتے ہوں کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح کا فیصلہ دیں گے تو جس طرح پہلے امپلیمنٹ نہیں ہوا یہ بھی شاید امپلیمنٹ نہ ہو، تو وہاں لیول پلینگ فیلڈ کا تو تصور ہی چھوڑ دیں. لہٰذا انتخابات ہمیں نہیں پتہ ہوں گے، اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے، لہٰذا وہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان انتخابات کو پیچھے کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کا فیصلہ ہو. اچھا، یہ بھی طریقہ، کیونکہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے نا پاکستان کا. پاکستان کی تاریخ میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ رپیٹ ہو سکتی ہے تاریخ ہماری، لہٰذا انتظار کریں. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے ہیں یا ابھی بھی سیاسی افق پر دکھائی دے رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں اوورآل سیاسی منظرنامہ تو اسی طرح دھندلا ہے جو پہلے تھا، لیکن اب مجھے انتخابات کی کچھ شکل نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نومبر یا نومبر کے بعد ختمی بات نہیں کہی جا سکتی، عام انتخابات ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں جو بڑی سیاسی پارلیمانی پارٹیاں ہیں اس وقت، دونوں کی یہی خواہش ہے کہ انتخابات میں اب جایا جائے. مسلم لیگ نون صرف اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف کب آتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جلد از جلد اب انتخابات کی تیاریوں انتخابات چاہتی ہے. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے اگر خدا نخواستہ نومبر کے مہینے میں بارشوں کی جس طرح اور سیلاب کی پریڈکشن کی جا رہی ہے، اگر خدا نخواستہ سیلاب کی کیفیت زیادہ ہوئی تو پھر تو جی سر اگر اجازت تو ایک سوال پوچھنا. حکم سر. سر یہ بتائیں کے پی کے لوگوں کا دماغ درست ہو گیا یا نہیں ہوا؟ سر بالکل درست ہو گیا ہے، بالکل ان کی ایسی سافٹ ویئر ایسا اپڈیٹ ہوا ہے کہ آپ ان کو جا کے آپ کو ملیں گے نہیں. پہلے تو اب 3 لوگ بتایا کرتے تھے، اب وہاں پہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور میں نے بتایا تھا، پہلی بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت ہے کہ پرویز خٹک صاحب عید کے فوراً بعد ایک سرپرائز دیں گے، اور ان کی تیاریاں مکمل ہے. بہت ساری وہاں پہ جو گرفتاریاں نہیں ہو رہی اور جو ماردار نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، عید کے بعد کیا سرپرائز ملنے والا ہے یہ جاننے کے لیے اب ہم عید کے بعد ہی آئیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.